वेलकम बैक नाज़रीन के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। हमने आपको गुज़िश्ता 5 माह के अंदर इस हवाले से आगाह किया कि कब जो है वो पावर प्लांट के अंदर मसला आया और फिर कब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर जो है वो पैसे एडजस्ट किए जाते रहे। अब ये जो मामला है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए नेपरा ने कीमत में इजाफे की मंजूरी देकर बिजली मज़ीद महंगी कर दी है। हमारी जो बीट रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं हुदा शेख। हुदा, जानना चाहूँगा सबसे पहले इस हवाले से कि ये फ़ैसला किया गया है, कब किया गया और इसका रीज़न क्या है? जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बताती चलूँ, ये सार्फिन के लिए जो है बिजली एक दफ़ा फिर जो है वो उसकी कीमतों में इजाफे की नेपरा की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफे की जो ₹1.55 इजाफा किया जाएगा, इस हवाले से जो है वो इनका इतलाक मई, जून और जुलाई के यानी कि 3 माह तक जो है ये ₹1.55 इजाफी जो है वो बिलों में दिए जाएंगे। जबकि ये जो एडजस्टमेंट है जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट, तो ये 3 माह के जो है मई, जून और जुलाई के जो बिल हैं उन पे हम अदा करेंगे। जबकि ये गुज़िश्ता साल यानी कि 2022 की एडजस्टमेंट में जो है ये इजाफा किया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें ये जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर 2022 उसके जो बिल थे उनकी ये एडजस्टमेंट है। 2 टाइप की एडजस्टमेंट होती है, एक माहाना एडजस्टमेंट होती है और एक जो है वो रेगुलर जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती है। तो उस एडजस्टमेंट के उसमें जो है ये पैसे बढ़ाए गए हैं ₹1.55। 3 माह तक जो है वो सार्फिन की जेबों पे ये डकैती पड़ेगी और सार्फिन जो है वो ₹1.55 फी यूनिट जो है ये बिलों में भरने पे मजबूर है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो है इस हवाले से नेपरा ने ये इजाफे का जो फैसला है ये वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है और इसका इतलाक जो है वो अब जो आएगा मई, जून और जुलाई इनके बिलों में आएगा। जी अच्छा हुदा, ये भी जानना चाहूँगा, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है गुज़िश्ता साल जो इनका जो पावर प्लांट है उसके अंदर फ़नी ख़राबी आ गई थी, तो आपने बताया था कि कुछ माह दरकार हैं उस पार्ट को इंपोर्ट कराने के लिए और फिर उसके बाद ये तमाम फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला भी था। वो पावर प्लांट अब एक्टिव हो सका है क्या? जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बताऊं कि अभी अब आपकी बात है तो इसका बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इसके हवाले से सूरत हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक का जो वो ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिंध हुकूमत के साथ था, जिसको अभी रिन्यू कराने के हवाले से जो है वो मामलात भी चल रहे हैं। इस हवाले से हेयरिंग भी नेपरा की होने वाली है। मैं आपको ये बताऊं कि इस तमाम अरसे में जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि के इलेक्ट्रिक ने जो है वो अपनी बिजली की पैदावार में इजाफा भी नहीं किया और उसके अलावा उन्होंने तरसील के निज़ाम में बेहतरी के लिए जो है वो अपनी सरमायाकारी जो है जितनी के दरकार थी नहीं किए। तो उस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अब ख़ास तौर पे कराची के अवाम को जो है वो इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चूँकि ये सरमायाकारी उस तरह नहीं की जा रही और आवाम को बड़ी शदीद परेशानी का सामना होता है। तो ये के इलेक्ट्रिक के जो अपने प्लांट्स हैं गैस के, जो अभी 2 और प्लांट्स बन रहे हैं, तो वो स्टार्ट उन्होंने कहा था कि 2023 के एंड तक वो हो जाएंगे, लेकिन मुमकिन है कि वो थोड़ा सा आगे भी हो जाए। तो वो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो कि RLNG के बिहाफ पे जो है वो पोर्ट कासिम में ही लगाए जाएंगे। तकरीबन काफ़ी हद तक उन पे काम हो चुका है। तो के इलेक्ट्रिक का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो एक पावर प्लांट नहीं, इस वक्त मसला ये है कि उनको ज़्यादा सरमायाकारी करके और जो है वो जो मसला है बिजली का कराची में, जो कि अभी भी बुरी तरह से जो है अवाम लोड शेडिंग के अजाब को झेल रहे हैं। गर्मी आते ही आपको पता है इस सर्दियों में भी जो है वो अवाम ने इसी तरह परेशानी उठाई बिजली की लोड शेडिंग कई इलाकों में, और गर्मियों में तो ये इसकी कोई मतलब हिसाब ही नहीं होता है कि
ٹائمنگز کا بھی کوئی شیڈول نہیں ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں ہی 2 گھنٹے ان لوگوں کی بجلی جاری تھی جن کے جو ہے مستثنیٰ کہلاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ 8 اور 12 گھنٹے کئی علاقوں میں بجلی جو ہے وہ غائب ہوتی ہے، اور عوام جو ہے وہ بہت بری طرح اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے معاہدے کی بات کی، منسوخی کی بات کی، تو وہ رینیو ہونے جا رہا ہے، کیا اس وقت خبریں ہیں، ذرائع کیا بتا رہے ہیں کہ رینیو ہونے میں آسانی ہے، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس معاہدے کے اگینسٹ کھڑی ہیں؟ جی بالکل، سیاسی جماعتیں تو معاہدے کے اگینسٹ کھڑی ہیں، لیکن چونکہ ایز یوزول جو ہم گزشتہ کئی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ الیکٹرک جو ہے وہ اپنی منمانی میں جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے شور کر کے جو ہے وہ معاملات ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ صورتحال تبدیل ہوگی۔ اور جس وقت یہ معاملہ تھا کہ یہ ختم ہونے جا رہے کانٹریکٹ، تو اس وقت وزیر توانائی، صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ کا یہ کہنا تھا کہ بھائی کوئی آئے گا تو نیا ان کے مقابلے پہ تو ہم اسے اسپیس دیں گے، لیکن جو ہے وہ چونکہ سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے اور کے الیکٹرک نے ہی جو ہے وہ دوبارہ سے اپنا کانٹریکٹ رینیو کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے، اور اس کے اوپر سماعت بھی جو ہے وہ چند روز میں جو ہے متوقع ہے، تو امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ایز اٹ از رہ جائے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ تمام جو وہ سیاسی صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کا سلسلہ جو جاری ہے، اس حوالے سے کوئی خاص اثر اس کا نظر نہیں آ رہا۔ خدا یہ بھی بتائیے گا، نادرا کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بائکر سروس جو ہے وہ متعارف کرانے جا رہے ہیں کراچی کے اندر، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں بلال، اس حوالے سے کہ نادرا کی جانب سے یہ سہولت دی جاتی ہے، یہ ابھی جو اپ گریڈ کیا گیا ہے سسٹمز کو، تو اس کے بعد یہ بائک سروس کراچی میں بھی جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے یہ سروس اسلام آباد میں جو ہے کامیابی سے جاری ہے، تو اب جو ہے یہ بائک سروس کے ذریعے جو ہے وہ شناختی کارڈ کی تجدید جو کی جاتی ہے، جو اکثر بزرگ لوگ ہیں یا کوئی بیمار ہے تو وہ نادرا کے آفس نہیں جا سکتا، تو اس کے جو یہ مسئلہ ہے وہ یہ جو تجدید کا خاص طور پہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ گھر بیٹھے بآسانی جو ہے یہ سہولت مل جائے گی کہ یہ جو شہری انگوٹھے کی تصدیق ہوتی ہے، تصویر اور دیگر جو مراحل ہیں، یہ سارے مراحل جو ہے وہ صارفین کے جو گھر میں ان کو لے جا کے وہ مہیا کیے جائیں گے، اور جو شناختی کارڈ پرنٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو گھر پر ہی جو نادرا بائکرز کی جانب سے ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کراچی میں بھی یہ سہولت، بس اب تیاریاں اس کی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، اور اس پر جلد جو ہے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہدے، اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہرحال کراچی کے لیے ایک خبر یہ تھی کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، اور وجہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ بہرحال کراچی کے اندر کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے آج کارروائی کی ہے، اور بھاری مالیت کی اسمگل شدہ سگریٹس جو ہے وہ اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ دوسری جانب اے این ایف نے، اینٹی نارکوٹک فورس نے بھی کارروائی کی ہے، اور سعودی عرب آئس اسمگل کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ یہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت کرائم رپورٹر ہارون رشید آن کال موجود ہے۔ ہارون، جاننا چاہوں گا کراچی کے اندر بھاری مالیت کی اسمگل شدہ سگریٹس اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے، کب ہوئی ہے یہ کارروائی؟ دیکھیں بلا صاحب، جو ہے آج رات جو ہے پاکستان کسٹم نے جو ہے ایک کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے بھاری مالیت کی اسمگلنگ شدہ سگریٹ اور دیگر سامان برآمد کیا ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق جو سگریٹ اور دیگر سامان جو برآمد کیا گیا ہے، یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائی کے دوران غیر ملکی اسمگلنگ شدہ سگریٹ، شیشہ اور اس کے علاوہ سنگار ہو گیا، ان کے علاوہ دیگر نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ برآمد کی گئی ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق برآمد کی پکڑی گئی اسمگلنگ شدہ ایشیا کی مالیت 2.70 کروڑ روپے سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ برآمد شدہ سامان جو ہے 6,90,000 سگریٹس اور بڑی مقدار میں شیشہ اور فلٹر اور دیگر سامان جو ہے برآمد کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، کراچی کے اندر ایک ایئر لائن سے جو ہے وہ
یہ پہلے بورڈ ہونے سے پہلے کارروائی کی گئی ہے اور اسمگل کرنے کی کوشش ناکام کی گئی ہے کرسٹل میتھ کی یعنی آئس کی، اور شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کارروائی کب ہوئی ہے؟ جی دیکھیں بلال صاحب، پاکستان اینٹی نارکوٹکس فورس کی جو ہے ملک بھر میں جو منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کو جو سلسلہ جاری ہے، اسی کے کڑی میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے جو ہے کراچی ایئرپورٹ پر ایک بڑی کارروائی کی ہے. نمک کی آڑ میں سمندری راستے سے منشیات اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. اچھا، ایک اور کارروائی کے دوران جو ہے کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کارروائی کے دوران کنٹینر سے 26 کلو 600 گرام آئس برآمد کی گئی ہے. برآمد آئس کو کنٹینر کے فرش میں مہارت کے ساتھ بنائے گئے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. کنٹینر کراچی کے ایک نجی کمپنی کی جانب سے ملیشیا کے لیے بک کرایا گیا تھا. ٹرم منشیات میں قبضے میں لے کر منشیات فروشوں کے خلاف ANF نے کارروائی کا آغاز کر دیا، جبکہ اس میں جو ہے اب تک جو ہے کسی ملزم کی گرفتاری کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی ہے، جبکہ ANF کی جو ہے کارروائیوں کا سلسلہ ملک بھر میں جو ہے نا وہ جاری ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہارون اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کارروائیاں کی ہیں اور ناکام کیے ہیں جو ناپاک عزائم تھے. بہرحال موسم کے حوالے سے کچھ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات نے ممکنہ طوفان کے لیے اس کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے، اور محکمہ موسمیات یعنی کہ میٹ آفس نے بتایا ہے کہ بحیرہ عرب میں بننے والے ممکنہ طوفان کے حوالے سے جو الرٹ جاری کیا ہے وہ جنوب مشرق بحیرہ عرب میں ہوا کا دباؤ جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، اور ڈپریشن کا کراچی سے جو فاصلہ ہے وہ 1500 کلومیٹر بتایا گیا ہے. جبکہ ممکنہ طوفان کے حوالے سے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگلے 18 سے 24 گھنٹوں میں ڈپریشن ٹراپیکل سائیکلون میں تبدیل ہو سکتا ہے. پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو ہوا کے کم دباؤ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بات واضح کر دی گئی ہے. جبکہ سائیکلون وارننگ جو سینٹر ہے کراچی کے اندر اس میں تمام صورتحال کا باریک بینی سے مشاہدہ بھی کر رہا ہے. جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بحیرہ عرب میں ہونے والی اس جو سرگرمی ہے اس کی پیش رفت سے متعلق وقتاً فوقتاً آگاہی اور الرٹ جاری کیے جا سکیں گے. اب تک یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہوا کے کم دباؤ سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے بہرحال پاکستان کے کسی بھی ساحلی حصے کو. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.